अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कैसे किया गया और उसके असरात क्या रहे, सुनिए। उसूली तौर पर यह बात साबित है कि हुजूर पर जादू हुआ और जादू का कुछ असर भी आप पर जाहिर हुआ और उसके इजाले के लिए ये सूरतें नाजिल की गई। इस पहलू से भी ये साबित हो जाता है, इसलिए कि जादू का जो किस्सा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो मैं आपके सामने इस वक्त इजमालन बयान कर देता हूं। ये हमारी तफसीरों में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है, बल्कि मौलाना मौदूदी ने तो तमाम रिवायात को जमा करके उसका एक पूरा मरबूत जो है तसलसल के साथ पूरा एक वाकया मुरतब करके अपनी किताब में तफहीम में दर्ज कर दिया है। यह वाकया है सुलह हुदैबिया के बाद का। सुलह हुदैबिया के बाद जैसा कि आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मुशरिकीन अरब की तरफ से फारिग हो गए और यकसू होकर अब आपने यहूद खैबर में जो आबाद थे और जो लोग यहां से गए थे मदीने से, वो भी वहीं जाकर आबाद हो गए थे और वो इस्लाम की मुखालिफत का एक बहुत बड़ा मरकज बन गया। तो सुलह हुदैबिया के बाद आपने उधर का रुख किया, ये तो तारीखन साबित है, और उसके बाद खैबर फतह हुआ। लेकिन मालूम होता है कि यहूद को, खैबर के यहूद को पहले से अंदाजा हो गया था कि अब ये रुख हमारी तरफ होगा, अब यकसू हो गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपनी पूरी ताकत के साथ वो हमारे ऊपर हमलावर हो सकते हैं। तो उन्होंने गोया कि पेशबंदी के तौर पर यह कोशिश की कि उनका एक वफद आया मदीने में, और ये लबीद इब्ने आसम एक शख्स था बनी जुरैक का, जो अंसार ही का एक कबीला है बनी जुरैक, उनमें एक शख्स लबीद इब्ने आसम मुनाफिक था, या ये कि कम से कम यहूदियों का हलीफ था। उन्होंने आकर यहूद के वफद ने इनसे कहा कि हमने तो अपना सा जोर लगा लिया मोहम्मद की मुखालिफत और उनका रास्ता रोकने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नाकाम हो चुके, अब तुम कोई आखिरी कोशिश करो, तुम बहुत बड़े जादूगर हो, बहुत ही माहिर साहिर हो, तो तुम कोई कोशिश करो और सहर करो मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 3 अशरफियां पेश की। अशरफी उस जमाने में एक बड़ी शय कि ये हदिया भी हाजिर है, अब तुम कोई जोर लगाओ। उसने फिर खिदमात हासिल की एक यहूदी लड़के की जो हुजूर के यहां उस वक्त बतौर खादिम काम करता था। उसने कहीं से हुजूर की कंघी के 2-3 दंदाने जो है वो तोड़े, और उसमें आपके मुंह मुबारक भी थे। जैसे कंघी के अंदर आपको मालूम है बाल जो है वो कहीं अड़ जाया करते हैं आखिर में, तो वो लेकर उसके पास गया, उस पर उसने जादू किया। इसका मैं बाद में अर्ज करूंगा कि ये जादू का ये मामला जो है इस हवाले से कि ये क्या जरूरत है कि बाल हो और उसके हवाले से जादू किया जाए, इसकी भी आज के एतबार से बाज़ हज़रात शायद समझते हो कि ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, लेकिन अब जहां तक साइंस पहुंच चुकी है, इन तमाम बातों की तौजीह अब बिल्कुल समझ में आने वाली है। इसलिए कि ये किसी शख्स का, उसके जिस्म का एक हिस्सा, बाल भी इंसान के जिस्म में से उग रहे हैं, इसमें भी जो सेल्स हैं उनमें जीन्स हैं, और हर शख्स के कुछ जीन्स हैं जिसके हवाले से उसकी शख्सियत का तशख्खुस है, उसकी इनफरादियत है, उन जीन्स के हवाले से उनके वास्ते से उस शख्स के साथ रब्त कायम करना, जो भी कुव्वतें हैं, या वो जिन्नात के जरिए से, अरवाह खबीसा जिन्हें हम कहेंगे उनके जरिए से, या कोई और शक्लें हो सकती हैं। रेडिएशन मुख्तलिफ किस्म के, आज तो साइंस जो है जहां तक पहुंच चुकी है, वो रेडिएशंस की कितनी किस्में हैं और कहां कहां से वो रेडिएशंस पहुंचती हैं और कैसे कैसे असरअंदाज होती हैं। यहां तक कि बिल्कुल इब्तदाई दौर जो है, अहद अव्वल जिसे बिग बैंग कहा जाता है आजकल, उस वक्त की रेडिएशंस भी आज तक आप खला के अंदर जो है वो तलाश करते हैं और वो मिल जाती हैं। इस पहलू से, इन चीजों के जरिए से, लेकिन यह कि शख्स मुअय्यन तक उस बात को पहुंचाने के लिए गालिबन उसके वजूद का कोई हिस्सा, और जाहिर बात है कि हर शख्स के बाल उसके वजूद का एक जुज है, उसी में से वो बरामद हुए। बहरहाल उस पर वो जादू किया गया, और वो कोई तांत या कोई शय थी जिसमें गिरहें लगाई गई, 11 गिरहें उसमें थी, पुतला सा बनाया गया और पुतले में फिर वो सुइयां चबोई गई, और फिर एक कुएं में जरवान या जू अरवान या जी अरवान उस कुएं का नाम था, वहां जाकर किसी पत्थर के नीचे, उसके तह में पत्थर के नीचे वो दबा दिया गया। उसके असरात हुजूर पर जाहिर, ये है वो के वाकया। और उसके बाद इसमें तफसील से कि कितना अरसा हुआ, क्या क्या असरात जाहिर हुए, एक बात जो है तयक्कुन के साथ साबित है कि हुजूर की कुछ कैफियत ऐसी हो गई थी जैसे जिस्म कुछ जकड़ा सा गया हो, बंद सा गया हो, एक नशात की कैफियत होती है, तबीयत खुली हुई, और एक जैसे कि तबीयत के अंदर कुछ बंदिश सी है।
اور کچھ ایسی کیفیت کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، اس طرح کا کچھ نسیان کی کیفیت بھی آپ پر کچھ عرصے کے لیے طاری رہی۔ اس حیثیت میں، اس حالت میں آپ نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی چرچا ہوا، لیکن آپ جیسے کوئی اندر ہی اندر سے گھلتے سے جا رہے تھے اس جادو کے زیر اثر۔ اس کے بعد ایک رات ایسا ہوا، اب یہ حضور نے خواب میں دیکھا، یا جسے ما بین النوم والیقظہ کہا جائے گا، خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت، نیند اور بیداری کے درمیان کا معاملہ۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ دو انسان آئے، دو فرشتے انسانی شکل میں، ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا، ایک پائیں پہ بیٹھ گیا، اور ان کا مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ انہیں کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہیں، بیماری کیا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے، جادو کس نے کیا ہے، لبید بن عاصم نے کیا، کس شے میں کیا ہے، وہ ساری تفصیل، کہاں ہے وہ، وہاں دبا ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتا دی گئی تو اگلے دن پھر آپ نے صبح حضرت عائشہ سے بھی بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح مجھے ہوا اور میری جو تکلیف تھی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج بتا دیا گیا۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غالباً حضرت طلحہ کو، ان کو آپ نے بھیجا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے، بنو زریق کے بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے، اور جا کر اس کنویں میں سے پھر وہ چھید نکال لی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر پہنچ گئے۔ پھر یہی 11 آیات، 11 گرہیں تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی، اور آپ نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولا ہے، اور آپ کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کہ وہ جو بندش سی ہو گئی تھی، جیسے کچھ جکڑ بند ہو اور اس کے بعد ایک دم جو ہے کھل جائے، کیفیت جو ہے اس سے نجات مل جائے، نشاط کی طبیعت کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت زید ابن ارقم سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد اور تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ البتہ یہ کہ صحیحین میں جو روایت ہے وہ بہت اجمالی ہے، جبکہ یہ تفاصیل جو ہیں زیادہ، اور جنہیں زیادہ ان تفاصیل کی سے شوق ہو اور کوئی دلچسپی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں دیکھ لیں، اس میں یہ کہ زیادہ تفاصیل ہے، لیکن یہ تفاصیل صحیحین کی روایت میں نہیں، اس میں اصولاً بات ثابت ہے کہ حضور پر سحر ہوا اور سحر کے یہ اثرات ہوئے، اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ سحر جو ہے اس کے اثرات ظاہر کیے گئے۔ ایک تواتر کے ساتھ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا ہے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ اس سحر کے اثر کو زائل کریں، چونکہ ان میں ایک آیت موجود بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس کے حوالے سے اس میں ایک ربط بھی قائم ہوتا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر، عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو، ٹونا، ٹوٹکا۔ اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، کیونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے، لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد، گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے، ہر کلمہ، کلمہ خیر ہو، کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہے، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں
خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے۔ جب مقابلہ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا نا کہ عصا ڈالتے تھے زمین میں، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے ہلنے والا، چل رہا ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی اور وہ بھی نظر آئیں، سب کو نظر آئیں کہ جیسے سانپ ہے چل رہے، جیسے سب کو نظر آئیں حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئیں۔ جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں، نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی۔ عصمت انبیاء سے یہ کوئی شے بعید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، اور خوف جو ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا معجزہ۔ دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا، فرق کیا ہوا؟ ڈگری کا فرق رہ جائے گا شاید، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح، الق ما فی یدک الق عصاک، پھینکو۔ اور اب اس اژدہا نے جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا ہڑپ کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا، اور یہ جادو نہیں کوئی اور شے ہے۔ اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات، یہ حقیقت بھی منکشف انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے۔ دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر، یہ چھوٹے جادوگر، اور کیا، بڑا جادوگر غالب آ گیا، چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے۔ بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی، لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے، باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے، یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا، صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں۔ کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں، نہیں، البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے، اس طرح کا کچھ معاملہ، انسانی معاملات، خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے۔ باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت، اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا۔ بہرحال جادو برحق ہے، البتہ جادو کرنا کفر ہے، زہر میں تاثیر ہے، کسی کو زہر کھلانا یہ بہرحال جرم ہے، یہ قتل عمد ہے، زہر سے مارنا اس کی تو سزا ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی من شر ما خلق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلقین فرماتے تھے، اور خود آپ کا بھی ایک معمول تھا، اور یہ روایت بھی ثابت ہے بخاری سے اور مسلم سے کہ رات کے وقت آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور پھر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ پھیر لیتے تھے۔ یہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا معمول تھا، یہاں تک کہ مرض وفات میں جب آپ پر نقاہت بہت زیادہ طاری ہو گئی تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضرت عائشہ نے اٹھائے،
حضور نے اس پر پڑھا، پھونکا، اور پھر حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ جو ہیں آپ کے جسم کے اوپر پھیر دیے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہی عمل جو ہے جاری رکھا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص تعلق ان دو صورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعاذے کا حکم موجود ہے، تو حضور سے بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں جن میں آپ استعاذہ کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے مختلف چیزوں سے۔ اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن البخل والشح، مختلف جو ہے حضور سے روایات ثابت ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اب یہ تمام چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تعوذ جو ہے اپنا اس کو خاص کر لیا ان دو صورتوں کے ساتھ، گویا